like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. You will have the prayers of over 1 billion people if you can mediate and resolve this issue. It should be resolved. And I think Pakistan helps us with that because we don't want to stay as policemen. I think Pakistan will save millions of lives in Afghanistan because I really believe they have a power that other nations don't have with respect to Afghanistan. The United States wants Shakil Afridi, so we can negotiate. I mean, no negotiations have started, but, with Afia Siddiqui, we could negotiate. वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का जो दौरा रहा अमेरिका का और जो उन्होंने मुलाकात की अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस के अंदर। गुज़िश्ता रोज़ जब ये मुलाकात हुई तो लग रहा था कि दोनों लीडर्स की आपस में जो केमिस्ट्री है या जो एक दूसरे से उनकी एक ज़ाती रिलेशनशिप है वो उसकी एक अच्छी आगाज़ हुई है। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ़ की, एक दूसरे के जो पॉलिसीज़ हैं इस हवाले से, और ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुक़ात हैं वो बेहतर रहें। और सबसे बड़ी जो ख़बर इसमें से निकली वो ये निकली कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि वो एक सालसी का किरदार अदा कर सकें भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के इशू के हवाले से। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी कुछ दिनों पहले, कुछ 1-2 हफ़्ते पहले वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात हुई थी तो मोदी साहब ने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मीडिएट करें दोनों ममालिक के दरमियान इस इशू पे। वैसे तो फ़ौरन रिएक्शन आया भारत से इसका, और जो फ़ॉरेन ऑफिस है भारत के अंदर उसने तरदीद कर दी और कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने इस किस्म की कोई बात नहीं की डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मगर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और ख़ारजा ऑफिस और बाकी हुकूमत जो है वो ऑब्वियसली इसको पोर्ट्रे कर रही है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की हुकूमत के दौरे की वाइट हाउस में। इसके अलावा भी जो गुफ्तगू हुई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान वो काफ़ी मुस्बत लग रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि उनके पास ये ऑप्शन था कि वो एक जंगी सलूशन अफ़गानिस्तान के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते, मगर उसके अंदर बहुत सी जानें जाती और वो ये चाहते नहीं थे। और उनकी प्रेफरेंस यही होगी कि एक नेगोशिएटेड सलूशन अफ़गानिस्तान के अंदर हो, अफ़गान तालिबान, काबुल हुकूमत, बाकी सभी इकट्ठे बैठे और बातचीत से मसला हल हो। और उन्होंने इसका भी ज़िक्र किया कि किस तरह पाकिस्तान इस हवाले से बहुत मदद कर सकता है और कर रहा है, और अगर इस इशू पे पाकिस्तान ने डिलीवर किया तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज एक ट्विटर पैगाम के अंदर बहुत शुक्रिया अदा किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कि उन्होंने इतनी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया पाकिस्तानी हुकूमत के डेलीगेशन का, और उनको वाइट हाउस में बहुत मेज़बानी अच्छी तरीके से की उनकी। और इसी हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मसला है उसके हल की तरफ लेके जाएं। फॉक्स न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात की और फिर कुछ ज़िक्र हॉस्टेजेस का भी किया और इस तरह की भी बात की कि वो शकील आफरीदी के इशू के ऊपर कोई प्रोग्रेस देख सकते हैं और बात कर सकते हैं अमेरिका के साथ। मगर क्या सिर्फ एक अच्छी मुलाकात और जिसकी लोग हमेशा बात करते हैं जो केमिस्ट्री रही दोनों ममालिक के हेड्स के दरमियान, क्या वो काफ़ी है ये कहने के लिए कि ये एक मुलाकात जो थी बहुत एक कामयाब मुलाकात थी? और क्या सचमुच पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त तवक्कुआत वाबस्ता कर दी हैं अमेरिका ने और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के साथ पीस डिलीवर करेंगे, ये जो एक ज़िम्मेदारी है क्या ये पाकिस्तान निभा पाएगा? और अगर ना निभा पाए तो क्या फिर ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम जो एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है, और साथ में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं
طاہر خان صاحب جو بھی ایک سینئر تجزیہ کار ہیں اور افغان امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. ڈاکٹر عادل نجم آپ سے شروع کروں گی. یہ بہت کل سے ہم گفتگو سن رہے ہیں کیمسٹری کی جو دونوں ایک لیڈرز کے درمیان تھی اور کس طرح اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ فوکس جو تھا وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا انٹینجبل چیزیں کہ کیمسٹری کیسی تھی, ملاقات کیسی گئی, گرم جوشی سے گئی, ان چیزوں پہ ہم نے بہت اہمیت دی ہے اور اس چیز کو شاید ہم اتنی اہمیت نہیں دے رہے کہ کوئی خاص بریک تھرو یا کوئی میجر اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی اس وائٹ ہاؤس کی ملاقات کے بعد. جی بہت شکریہ. دیکھیں ایک تو اب فیشن بن گیا یہ کیمسٹری یا ایک لفظ آپ لوگوں نے یاد کر دیا, بڑا اچھا سا باڈی لینگویج. مجھے لفظ سمجھ پورا اس طرح نہیں آتا لیکن یہ بڑا اچھا لفظ ہے خاص طور پہ کسی چیزوں پہ بات کرنے کے لیے. تو ایک تو وہ وجہ, لیکن ایک سبسٹینٹیو وجہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو دو افراد ہیں ان کے پاس کیمسٹری ہی ہے. یہ دونوں جو ہیں کیمسٹری پہ چلتے ہیں. دے آر گریٹر دین لائف پرسنالٹیز اور دونوں کا انداز یہ ہے کہ ان کی جو گٹ انسٹنکٹ ہوتی ہے, ان کی جو ایک پرسنل ریپو ہوتا ہے وہ حاوی ہوتا ہے ان کے سبسٹنس پہ. عمران خان کو لے لیجیے یا ڈونلڈ ٹرمپ کو لے لیں, ان کے جتنے بھی آپ فیصلے بھی دیکھتے ہیں, ان کی جتنی ریلیشن شپس بھی دیکھتے ہیں, دے آر مچ مور بیسڈ آن ان کی اپنی وسرل جو ریپو ہے کسی کے ساتھ وہ کیسی بنتی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اس موقع پر یہ ضروری تھا کہ یہ ہم دیکھیں. لیکن دونوں میں بہت ساری چیزیں سملر ہیں جو یہ کیمسٹری کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں. مثلاً یہ دونوں جو لوگ ہیں عمران بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی, یہ سیلیبریٹی بہت پہلے تھے اور لیڈر بہت بعد میں بنے, تو ان کا انداز وہ سیلیبریٹی والا. یہ دونوں جو ہیں یہ پبلک فگر بہت پہلے تھے, پبلک پالیسی میں ابھی حال ہی میں آئے. تو ان کی بہت سی ایسی, ان کا جو ایک سٹائل ہے ان کا, ان کی جو ایک آپ کہہ لیں بے شک بوپٹ کہہ لیں یا اس کو چارمنگ کہہ لیں, وہ ایک سٹائل. تو ان تمام وجوہات سے میرے خیال میں کیمسٹری ضروری تھی. کیمسٹری پہ فوکس کرنے کا اس بار ایک اور وجہ بھی ہے. یہ جو دورہ ہے یہ عموماً دوروں کی طرح سے نہیں ہے کہ جہاں کئی مہینوں کی کوشش ہوتی ہے دونوں سائڈ سے, بہت سارے فیصلے جو ہیں ایم او یوز جو ہیں اس پہ نیگوشیٹ ہوتا ہے اور پھر لیڈر جا کے اس وقت اس پہ سائن شائن کر لیتے ہیں, پیچھے بہت کام ہوا ہوتا ہے. یہ ویسی نہیں ہے, یہ ایک طرح سے یکدم ہوئی, ٹرمپ صاحب کے کہنے پہ ہوئی, کچھ پاکستان کے جو دوست ہیں ان کی شاید فراڈنگ پہ ہوئی. تو اس میں سوائے کیمسٹری کے آپ کے پاس اتنا سبسٹنس تھا بھی نہیں. اینڈ فائنلی میں یہ کہوں گا کیمسٹری اس کیس میں امپورٹنٹ ہے, نیریٹو کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے اور ان دو افراد کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں وہ درست ہے کہ جب دورہ تو آج ختم ہو جائے گا, آخری تقریر ہو جائے گی, گھروں گھر ہو جائیں گے سارے, لیکن اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن ہے وہ صرف ان دو لیڈروں پہ میسر نہیں ہے, وہ جو ہیں دونوں ممالک کی جو پرماننٹ بیوروکریسیز ہیں اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. اور پھر جو بات ہے وہ سبسٹنس کی آئے گی. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کیمسٹری نے اس ریلیشن شپ کو اتنا دھکا دے دیا کہ ایک نیا آغاز ہو جائے, اس سے زیادہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب یہیں اگر میں آپ سے ایک بہت چھوٹا سا سوال اور دوسرا کر سکوں, وہ یہ ہے کہ جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے ریڈ آؤٹ یا ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے اس ملاقات کے بعد, اس کے اندر بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اب وہ انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم افغانستان کے اوپر ڈیلیور کرتے ہیں کہ نہیں, کہ پاکستان کتنا ڈیلیور کر سکتا ہے. اور انہوں نے اس طرح کی بھی بات کی ہے کہ چاہے ایڈ کی ریزمپشن ہو یا ٹریڈ کی ریزمپشن ہو یا ٹریڈ کو بڑھانے کی بات ہو, یہ سب کچھ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ افغانستان کے اندر پاکستان مدد کیا کر سکتا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت امریکن ایڈمنسٹریشن کے لیے جو اگر ایک چیز ہے جس کے اوپر وہ پاکستان کو جج کریں گے یا تعلقات بہتر یا خراب ہو سکتے ہیں, وہ افغانستان پیس ٹاکس ہیں؟ بالکل بالکل سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے امریکہ کے لیے, صرف ایک ایجنڈا ہے. یہ بھارت اور کشمیر والی بات تو ڈونلڈ ٹرمپ تھے تو انہوں نے وہاں وہ چھوڑ دی اور وہ خبر بن گئی, لیکن امریکہ کی طرف سے صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے. دوسری بات یہ کہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, وہ کہیں زیادہ نفی تلی ہے بنسبت جو کل کی پریس کانفرنس تھی, کیونکہ وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیوروکریٹس نے لکھی ہے, بڑی سوچ سمجھ کے لکھی ہے. اور آپ کا کہنا بالکل درست ہے, امریکہ کے لیے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی پاکستان صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ پوائنٹ ایجنڈا ہے افغانستان. جو سب سے پاکستان کے لیے شاید مثبت بات ہوئی وہ یہ کہ کشمیر کا مسئلہ آ گیا, چاہے وہ جس بھی حوالے سے آیا صحیح ہو یا غلط ہو, لیکن مسئلہ ایلیویٹ ہو گیا. پاکستان آلویز وانٹس دیٹ.
جو سب سے تشویشناک بات ہے وہ آپ نے جو کلپ سنایا تھا اس میں تھی، اور وہ یہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں نا کہ میرے خیال میں پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے، تو وہ جملہ مجھے کل سے جو ہے بڑا تنگ اس لیے کر رہا ہے کہ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی اور امریکہ کی بھی سمجھ یہ ہے، جس کو شاید ہم نے بھی تقویت دی ہے، کہ افغانستان کے حل کی چابی جو ہے وہ پاکستان کے پاس، کہ اگر پاکستان چاہے تو پتہ نہیں کیا کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ جو مسئلہ جی ہے بالکل، یہ سب سے بڑا ایشو expectation ہے طاہر خان صاحب، اور یہی ہم آپ سے پوچھیں گے کیونکہ آپ ابھی تو دوحہ میں موجود تھے جب افغان طالبان اور کابل کی حکومت کے جو آفیشلز سے ان کی ملاقات ہو رہی تھی، تو افغان طالبان کا اس وقت موڈ کیا ہے؟ کیا سچ مچ وہ پاکستان کے کہنے پہ یا پاکستان کی انکریجمنٹ پہ وہ پیس ڈیل کو اتنی تیزی سے یا پیس ٹاکس کو اتنی تیزی سے آگے بڑھائیں گے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن اسلام آباد سے خوش رہے؟ شکریہ آپ کا۔ میری نظر میں جو وہاں طالبان سے کچھ لوگوں سے جو سیپریٹلی ویسے بیٹھ گیا تھا، میں پوچھتا رہا ان سے، میں نے وہاں ایسی کوئی چیز محسوس نہیں کی کہ جس طرح پاکستان کا امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ میں ایک وہ ہے، اور پاکستان میں کچھ لوگوں نے ایک تاثر اس طرح دیا ہے کہ بس سب کچھ پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ پاکستان نے یہ بالکل درست ہے کہ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور اس وقت دوسرا ملک تھا ہی نہیں کہ جناب وہ جب 2013 میں جب دفتر وہاں اوپن ہوا تو پھر چند دن بعد بند ہوا قطر کے اندر، تو اس وقت تو تمام لیڈرشپ ایک جگہ پہ جی، تو وہ تو ایک اور راستہ تھا ہی نہیں کہ وہ فیسیلیٹیشن کا، تو وہ ہوا ہے، وہ ابھی ریسنٹلی تک ہوا ہے، ملا برادر کی رہائی، پھر ملا برادر کا وہاں پہنچانا، یہ فیسیلیٹیشن اس کا بالکل اس میں ہے۔ لیکن یہ تاثر لینا کہ سب کچھ پاکستان کے ہاتھ میں ہے، یہ بالکل ایک غلط سوچ ہے، اور میرے خیال میں یہ تاثر اگر کل صدر ٹرمپ نے دیا ہے یا پرائم منسٹر نے دیا ہے، یہ اس کا آج افغانستان میں انتہائی ایک نیگیٹو، ایک منفی ایک تاثر ہے۔ اس طرح سوچ دیا ہے کل دونوں لیڈرز نے کہ بس دونوں، ہاں امریکہ کا تو ہے، امریکہ کا ظاہر کی تو اس کے پاس ہے۔ آپ وہاں موجود تھے تو آپ نے دیکھا تو افغان طالبان اور کابل کی جو آفیشلز تھے ان میں جو اگر گفتگو ہوئی بھی ہے، انفارمل بھی ہوئی ہے، تو آپ کو اس سے کچھ لگا کہ کیا افغان طالبان اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے، یا ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ امریکہ سے گفتگو کریں؟ کیونکہ یہ ایک بہت کی ایشو ہے ان ٹاکس کے اندر۔ یہ کی ایشو ہے، اور یہ سب سے اہم بھی ہے، اور یہ سب سے بڑی چیلنج بھی رہی۔ دیکھو نا، سہیل شاہین جو اس کے ترجمان، اس کے ساتھ میں نے بہت تفصیلی گفتگو، اور میں نے اس سے پوچھا کہ فیوچر آپ اس سسٹم کو تسلیم کرتے ہیں، آئین کو آپ مانتے؟ اس نے کہا ہم اس آئین کو نہیں مانتے۔ اب آئین اگر نیا بنے گا، کیسے بنے گا، کون بنائے گا؟ سیکیورٹی فورسز میں کرے ہمارے لوگ شامل ہوں گے، اگر 50,000 تک طالبان ہے اور وہ ملٹری کا آلریڈی 3.5 لاکھ ہے، تو پھر پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پھر یہ امپلیمنٹ، اب وہ طالبان کہتے ہیں ہم تو اسلامی نظام، تو اس نظام کو نہیں مانتے۔ یہ اس نے اوپنلی پبلک، ہم تو اسلامی نظام وہاں پر وہ کرتے ہیں، خواتین پردہ کرے گی، یہ بھی اس نے کہا۔ اچھا، وہ جو ہمیں یہاں اطلاعات مل رہی تھیں کہ وہ ویمن رائٹس کے اوپر بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی نہیں، اس نے کہا کہ تعلیم کرے گی لیکن وہ پردہ کرے گی۔ تو پھر میں نے اسے کہا کہ کابل میں تو ویسے بھی اسکارف تو تمام خواتین کرتی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایشوز ہے۔ لیکن طالبان چاہتے ہیں کہ اب امریکیوں کے ساتھ ان کا شاید جو ابھی ریزیوم ہوگا، یہ 7واں دور جو ہے، جو پہلے اس میں وقت پر پہلے بھی 2 دن آیا تھا، پھر 9 جولائی کو مختصر سا ہوا، اب یہ زلمے خلیل زاد صاحب ابھی کابل میں ہے، اور ابھی قطر وہ جائیں گے، کیونکہ اس کا تو امکان ہے، کیونکہ طالبان ترجمان نے یہ بھی مجھے کہا کہ ان کی کوشش ہوگی کہ عید سے پہلے کسی نتیجے پہ ہم پہنچ جائیں، اور میرے خیال میں کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر عادل نجم، آپ کیونکہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے اور آپ اس سارے ایشو کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا امریکن ایڈمنسٹریشن کے دماغ میں کوئی ڈیڈ لائن ہے جس میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ڈیلیور ہوگا، اور اگر نہیں ہوا تو پھر پاکستان پہ وہ اور زیادہ پریشر ڈالیں گے؟ ستمبر کی تو ایک ڈیڈ لائن ہم نے سن لی ہے، جس کا ذکر بہت پہلے ہوا تھا کہ تب تک ٹروپس کا ودرول ہوگا، بٹ ڈو یو تھنک کہ ستمبر تک اگر وہاں ودرول تک بات نہیں پہنچتی تو پھر پاکستان کے اوپر زیادہ پریشر ڈالیں گے، یا انٹرنلی ان کے پاس کوئی اور ڈیڈ لائن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بڑی سیدھی سی ڈیڈ لائن ہے، بڑی کلیئر ڈیڈ لائن ہے۔
which I think is the first होता है या second Tuesday of November अगला साल, क्योंकि वो डेडलाइन है उनकी इलेक्शन, बिल्कुल सही। और उससे पहले वो ये क्लेम करना चाहते हैं कि मैंने अफगानिस्तान में कोई पॉजिटिव हरकत की। एंड बाकी जो सारी ये जो चीजें हैं ये तो अफगानियों के मसले हैं ना, और पाकिस्तानियों के मसले। मैं सीरियस बात ये कह रहा हूँ कि इट इज प्रोपेल्ड बाय इलेक्टरल पॉलिटिक्स फॉर डोनाल्ड ट्रंप, और इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो आप थिंक टैंक्स कह लें या जो आप उनका स्टेट डिपार्टमेंट कह लें, उनके पास यकीनन एक अर्ली डेडलाइन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनको पुश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस साल कम से कम कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे वो क्लेम विक्ट्री कर सके, और विक्ट्री का मतलब ये है कि सम इफ नॉट एंटायर सम सिग्निफिकेंट विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेस। और मेरी तशवीश यही है, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ने ये इम्प्रेशन दिया होगा, आई होप उन्होंने नहीं दिया होगा कि हमारे पास कुंजी है, क्योंकि ये इम्प्रेशन देना पाकिस्तान के लिए, एक तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसमें बिलीव खुद नहीं करता, और दूसरा बड़ा डेंजरस है। डेंजरस इसलिए है कि देखें, अगर विड्रॉल हो गया उसके बाद जो भी कुछ होगा उसमें उतार चढ़ाव आएगा, और जब उतार आएगा तो अमेरिका में, वॉशिंगटन में, स्टेट डिपार्टमेंट में, थिंक टैंक्स में दे विल लुक के कसूर किसका, और पाकिस्तान की पीठ के ऊपर एक बड़ा सा टारगेट का निशान। तो जब भी चीज खराब होगी, काबुल भी ये कहेगा और अमेरिका भी ये कहेगा असली कसूर जो है वो पाकिस्तान का है। देयरफॉर फॉर पाकिस्तान द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू से कि यार हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में बेहतरी हो, बिकॉज अ गुड अफगानिस्तान, स्टेबल अफगानिस्तान, पीसफुल अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बेहतर है, लेकिन हम ठेकेदार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जो है उनकी कोशिश यही है कि हम ठेकेदारी ले लें, हम किसी किस्म की वो जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं गारंटी, बिल्कुल सही, वो ना दें। जी ताहिर साहब, वो पाकिस्तान के लिए डेंजरस। हाँ ताहिर साहब, क्या आपका ख्याल है, जो ही डॉक्टर आदिल नजम ने बात की जो इलेक्शंस की, कि उसी हवाले से क्या ये भी एक मुमकिनात में से है कि अमेरिकन इलेक्शंस को देखते हुए ट्रूप्स का विड्रॉल कर दें और ये जो लड़ाई है अफगान तालिबान की और काबुल हुकूमत की, ये छोड़ के चले जाएं? बिल्कुल यही खौफ, यही कंसर्न अफगानिस्तान में है, क्योंकि उनको वो माजी वाला याद है कि जब यहाँ इस्लामाबाद में तो एग्रीमेंट हुआ था ना 1993 में, तो हुआ था नवाज शरीफ साहब के दौर में, उससे पहले पेशावर में हुआ, लेकिन हिकमतयार को तो अहमद शाह मसूद ने नहीं छोड़ा था ना, इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ था ना, तो फिर खाना जंग और फिर तबाही और काबुल में जो बर्बादी हुई, तो अभी भी वही कंसर्न है। और वैसे भी एक अजीब सा है कि अमरीकी और तालिबान तो वो कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन फ्यूचर का निज़ाम क्या होगा, अगर वो उनकी पीस डील होती भी है तो क्या होगा? अब तालिबान अभी तक उसी पे कायम है कि वो काबुल हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, वो ये जो इंट्रा अफगान कॉन्फ्रेंस है तो इसको आप मुज़ाकरात नहीं कह सकते। तो ये बिल्कुल कंसर्न है, ये खदशात है, लोगों में खौफ है। और इस तरह जिस तरह कल वाला में डॉक्टर साहब ठीक कहा था कि हम क्यों ठेका लें कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हमारी सलाहियत है भी बेसिकली कि नहीं है। अब मुझे हैरानगी हुई कि इमरान खान साहब ने कल उसके इंटरव्यू में कहा फॉक्स में कि 48 घंटे में वो एक्सचेंज हो जाएगा या वो रिलीज हो जाएंगे। अब हॉस्टेज तालिबान के पास है, आप कैसे कह सकते हैं अगर वो इनकार कर दे कि हम नहीं करेंगे, जिस तरह पहले भी पकड़ गया एम्बैरेसमेंट होगी, तो किसी ऑफिशियल से कहलवा देते, किसी सोर्स से कहलवा देते, और फिर वजीर आजम को इतना बड़ा ऐलान नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम आपका, आप दोनों ने बहुत तफसील से गुफ्तगू की इस इशू के ऊपर। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वीडियो लीक की, जज अकाउंटेबिलिटी जज के हवाले से, जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो जज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज की वीडियो सामने आई, और उसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को 3 हफ्ते का वक्त दिया है, जिसमें कि वो इस वीडियो को एनालाइज करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। साथ ही चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि इस इशू को अगर की तहकीक करनी है और इसके बारे में जानना है तो उन्होंने कहा कि 6 ऑप्शंस मौजूद हैं,
اور وہ 6 آپشنز ان کے مطابق اس کے اندر نیب بھی شامل ہے, FIA, پیمرا کا آرڈیننس, CRPC اور اس کے علاوہ ایک عدالتی یا حکومتی کمیشن بنانے کی بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے ساتھ میں یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر یہ ایشو سامنے ہے اور نواز شریف صاحب کو ریلیف چاہیے تو وہ اس کو ہائی کورٹ کے اندر کیوں نہیں لے کے گئے. وہ جیل کے اندر ہیں, اس ایشو کو ہائی لائٹ بھی کیا جا سکتا تھا, اپیل بھی کی جا سکتی تھی, اور اس اپیل کے لیے فورم چیف جسٹس صاحب کے مطابق ہائی کورٹ کا ہے. مگر ابھی تک نواز شریف صاحب اور ان کی لیگل ٹیم نے اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا. اور چیف جسٹس صاحب نے اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ وہ بالکل اس پہ کوئی جلد بازی نہیں کریں گے, اندھیرے میں چھلانگ نہیں لگائیں گے, اور جو سارے شواہد ہیں ان کا بہت تفصیلی جائزہ کریں گے اور اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کریں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی جج ارشد ملک صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کرنی بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود شاخاور صاحب جو ایک سینئر قانون دان ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. سر, تو جو آج سپریم کورٹ کے اندر پروسیڈنگ ہوئی ہے آپ کے, اور جو ریمارکس آئے ہیں سامنے چیف جسٹس صاحب کے خاص طور پہ, آپ کو ان میں کوئی سرپرائزنگ بات لگی کہ, یا یو تھاٹ کہ ان کا یہی ری ایکشن ہوگا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم جلد بازی میں کچھ نہیں کریں گے, ہمارے سامنے بہت سے آپشنز ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے اور بڑے ٹھنڈے دل سے دیکھ رہے ہیں. جب اس کی پچھلی بھی ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے جتنے بھی فریقین تھے جو پٹیشنرز تھے, وہ 3 پٹیشنز تھیں جی, ان کے تمام کے وکلاء کو انہوں نے بھرپور ٹائم دیا, ان کا جو نقطہ نظر تھا اس کو انہوں نے نوٹ کیا, بلکہ انہوں نے ہر ایک سے یہ بھی پوچھا کہ آپ ہمیں اسسٹ کریں کہ جو اوریجنل جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی آرٹیکل 184(3) کے تحت ہمارے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں. تو انہوں نے ہر ایک سے آپشنز پوچھی اور ان کو نوٹ ڈاؤن کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ یہ آپشنز پہ غور کریں گے. اور چونکہ میجورٹی جو پٹیشنرز تھے ان کے وکلاء نے جو اپنی کنٹینشنز ریز کی, وہاں پہ ان کا زیادہ آبجیکٹیو ایک تھا کہ اس کی کسی نہ کسی سطح پر جوڈیشل انکوائری اس کی کرانی جو ہے وہ ضروری ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس لیے آج کی جو تاریخ مقرر تھی اس میں انہوں نے اٹارنی جنرل پاکستان کو بلایا ہوا تھا, کیونکہ اٹارنی جنرل پاکستان کی جو ہے وہ 2 قسم کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے. ایک تو وہ پرنسپل لا آفیسر ہیں آف دا کورٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اٹارنی جنرل وفاق کے بھی نمائندے ہیں اور ان کو وہاں پہ بھی ڈیفینڈ یا ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن جب ایسے موقع پہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان اٹارنی جنرل کو طلب کرتی ہے, آن کورٹس کال نوٹس کرتی ہے, تو وہ پھر اپنی رائے دیتے ہیں بینگ سینئر موسٹ لائر آف دا کنٹری, کہ وہ کورٹ کو اسسٹ کرتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حکومت سے اس میں پھر کوئی انسٹرکشنز بھی لیں. تو اس لیے ان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے تو اس پہ اٹارنی جنرل صاحب نے آج 4-5 جو ان کے آپشنز تھے یا جو چیزیں تھیں, ان کی زیادہ تر جو زور اس بات پہ تھا کہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے, اس کی اپیل کا فیصلہ ہونا ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں تو سر نواز شریف صاحب کا کیس پینڈنگ ہے نا, جج صاحب کے حوالے سے. جج صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو انہوں نے مفصل اس پہ کافی روشنی ڈالی جو کہ جج صاحب کی مدعیت میں ایک FIR جو ہے وہ FIA نے درج کی ہے, جس میں انہوں نے سائبر کرائمز اور الیکٹرانک کرائمز جو ہے اس کا وہ ذکر کیا. تو ان کا جو مطمع نظر یہی تھا کہ عدالت جو ہے اس میں جو ہے تھوڑا سا ریسٹرینٹ کا ہی مظاہرہ کرے تو بہتر ہے, کیونکہ یہ معاملہ FIR جو ہو چکی ہے اس کی بھی تحقیق ہونا باقی ہے. ان کا معاملہ جو ان کے ڈسپلن کا معاملہ ہے جج صاحب کی یا مس کنڈکٹ کا, اس کو ہائی کورٹ دیکھے گی. اسی طرح جو پیمرا ہے وہ بھی اس کی ڈومین میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اور نیب کے پاس بھی ایک آپشن موجود ہے سیکشن 16B کے تحت, وہ توہین عدالت کی بھی جو ہے وہ بھی کارروائی کر سکتے ہیں. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آپشن حکومت کے پاس بھی ضرور موجود ہے, وہ ہے کمیشن اینڈ انکوائریز ایکٹ 2017 کے تحت, کہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس کو انووک کرتے ہوئے کوئی جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے. تو سر اگر if I could just quickly ask کہ جو نارملی پریسیڈنٹ کیا ہے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ ایک جج صاحب کے کانڈکٹ کے اوپر یا ان کی ججمنٹس کے اوپر سوال اٹھا دیے جائیں, یہ ذرا کمپلیکیٹڈ کیس ہے جیسے آپ نے خود کہا, تو پھر وہ جنرلی ٹریڈیشنلی کیا ری ایکشن ہوتا ہے جوڈیشری کا؟ ٹریڈیشنلی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہر چیز کا ایک ریمیڈی, الٹرنیٹیو ریمیڈی, ایک متبادل
ایک جو ہے وہ دادرسی جو ہے وہ موجود ہے لوگوں کے پاس. اس کیس میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو ان کی ایس جی ایس کو ٹیکنا کیس میں سپریم کورٹ میں اپیل پینڈنگ تھی تو اس وقت یہ ٹیپس آئی تھیں جی آڈیو ٹیپس سامنے آئی تھیں. اس کو انہوں نے اس اپیل کے ساتھ جو ہے ایز اضافی شہادت جو ہے اس کو بھی شامل کیا تھا. تو اس پہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ گو کہ ہم نے ان ویڈیوز کو آڈیوز کو بھی سنا ہے اور اس کے ہم سر دست اس پہ جو اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا سکتے اپیل کا, لیکن ہمارے پاس اور ایسے بہت سارے شواہد آئے ہیں کہ جس میں وہ جو فاضل جج صاحبان تھے ان کا باعث جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا وہ مٹیریل ہمارے پاس کافی ہے کہ ہم اس کو ججمنٹ کو سیٹیسفائڈ کریں. تھنک کہ نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم یہ ویڈیوز لے کے کورٹ کے اندر جائے گی ہائی کورٹ میں؟ دیکھیں یہ ان کے لیے ایک ڈبل ایج ویپن ہوگا. آج جیسے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اپنے آبزرویشنز میں یہ کہا کہ کیا وہ جو اپیلانٹس ہیں نواز شریف صاحب ہیں یا مریم نواز صاحبہ ہیں, کیا انہوں نے اس کو جو ہے جو اپیلیں ان کی پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں, کیا انہوں نے اس کا حصہ بنایا ہے یا انہوں نے ان سے رجوع کیا ہے اس ویڈیوز اور ٹیپس کے حوالے سے؟ تو معلوم یہی پڑا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو انہوں نے حیرت کا بھی اظہار کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر یہ چیز اگر جج فاضل جج کا ایک باعث جو کنڈکٹ ہے یا کوئی نامناسب جو رویہ رہا ہے یہ بعد میں بھی یا سماعت کے دوران بھی, تو وہ اس کی بیئرنگ جو ہے وہ ہائی کورٹ کی جو اپیل ہے اس پہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اگر ان ویڈیوز کو اگر یہ پریزنٹ کرتے ہیں اور اس کو وہ جو قانون شہادت کا جو پیمانہ ہے جس کے تحت جس پہ گزرتے ہوئے وہ ایک ایڈمیزیبل ایویڈنس جب سامنے لے کے آئیں گے, تو پھر اس کے بعد ہائی کورٹ یہ دیکھے گی کہ یہ کتنی ایڈمیزیبلٹی تو اس کی چلے ہو گئی, یہ کتنی ریلیونٹ ہے اور اس کو کتنا اس کو ہم جو ہے کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈبل ایج ویپن ضرور ہوگا. آج بلکہ یہ بھی بات سامنے آئی کہ جو ایف آئی اے نے جو ملزم گرفتار کیے ہیں ان سے جو انہوں نے ایک یو ایس بی جو ہے وہ برآمد کی ہے, اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی اصل نہیں ہے, وہ اس کی کاپی ہے. جی خاور صاحب سوری وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شاہ خاور صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے اور ہم ان سے بات کریں گے جو چیف جسٹس صاحب نے گزشتہ روز خطاب بھی کیا لائرز کے کانڈکٹ کے حوالے سے. اسٹے ود اس. تحریک بحالی عدلیہ شروع ہوئی تھی جس کے نتیجے میں عدلیہ آزاد ہو گئی. اب ایک اور تحریک شروع کر, تحریک بحالی عزت وکلاء. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے حوالے سے. گزشتہ روز ایک سپیچ کے اندر انہوں نے بہت انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ ماضی کے اندر وکلاء نے اگر ایک تحریک چلائی تھی جوڈیشری کی بحالی کے لیے, تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ ایک تحریک چلائیں بحالی عزت وکلاء کے لیے. اور انہوں نے بہت تفصیل سے بات کی وکلاء کے کانڈکٹ کے حوالے سے کورٹ روم کے اندر, کورٹ روم کے باہر, اور انہوں نے ذکر کیا ان واقعات کا جن کے جو سامنے آئے ہیں جن کے اندر وکلاء نے تشدد کیا ہے, چاہے وہ جنرلی ہو یا ججز کے اوپر بھی ہو. تو اور اس حوالے سے اب ہم شاہ خاور صاحب سے ہی بات کریں گے. شاہ خاور صاحب, چیف جسٹس صاحب نے اسپیچ کے اندر کافی انہوں نے سویلائز طریقے سے کی بٹ کافی تنقید کر دی انہوں نے وکلاء کے اوپر, اور بھی عرصے سے اس طرح کی گفتگو بھی ہو رہی تھی کہ جب سے 2007 کی موومنٹ ہوئی ہے جو وکلاء ہیں وہ شاید اب تشدد کا استعمال کچھ ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ اسپیچ جو ہے اس کی ضرورت بھی تھی, اور کیا یہ جو ہماری وکلاء برادری ہے اس کو پازیٹیولی لے گی؟ میرا خیال ہے پازیٹیولی لینا چاہیے, کیونکہ چیف جسٹس ہاں میں اس پہ طرح سے ایکسپلین بھی کرتا ہوں. چیف جسٹس صاحب نے جس شائستہ الفاظ میں جیسے انہوں نے یہ ایک تنقید کی اور ایک لمحہ فکریہ بھی ہے, کیونکہ ان کا اپنا ایک سٹائل ہے, وہ بہت ویل ریڈ ہیں اور ان کا گفتگو ہمیشہ کورٹ میں بھی بہت زیادہ پولائٹ اور فرینڈلی ہوتی اور بڑی لٹرری ہوتی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے جب یہ دیکھا ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں وکلاء کی جو کورٹس کے ساتھ جو اس طرح کی انپلیزنٹ سچویشن ہوتی وہ زیادہ ہوتی ہے ڈسٹرکٹ کورٹس میں. آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں ایسی کوئی صورتحال ہو, کیونکہ
ایک لائر جو ہے اس کا رائٹ آف آڈینس ہے اور وہ نارملی سپیریئر کورٹس میں اس کو مانا جاتا ہے, ان کا ویو پوائنٹ سنا جاتا ہے. کئی دفعہ وہاں پہ بھی کبھی کبھی ان پلیزنٹ سچویشن ہو جاتی, لیکن یہ زیادہ مسئلہ ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں. وہاں پہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑا سا تجاوز ہے اپنی پیرامیٹرز کا وہ دونوں طرف سے ہو جاتا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء کو کبھی بھی جو ان کے جو ڈیکورم آف دا کورٹ ہے اس کو کبھی وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے تو وہ اس کے لیے ایک اپیلیٹ فورم موجود ہے. لیکن کبھی کبھی یہ تھوڑی سی زیادتیاں یا اپنا اوور ڈوئنگ جو ہے وہ کبھی کبھی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج صاحبان کی طرف سے بھی ہوتی ہیں, تو پھر یہ دونوں طرف سے پھر ایک اس طرح کا ہیٹڈ ماحول جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. خاور صاحب, یہاں اگر آپ سے یہ پوچھیں کہ کیونکہ کل جب چیف جسٹس صاحب یہ اسپیچ کر رہے تھے تو پھر انہوں نے ذکر بھی کیا ماڈل کورٹس جو انہوں نے بنائے اور یہ وہ, تو کیا آپ کا خیال ہے کہ انڈائریکٹلی وہ یہ ذکر کر رہے تھے کیونکہ وکلا برادری کی طرف سے بہت اپوزیشن بھی آئی ہے جو ریفارمز انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے چیف جسٹس صاحب نے, ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ان کے دماغ پہ ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے جب وہ یہ بات کر رہے تھے؟ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک جو کوئی بھی وکیل ہے, چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کا ہے, ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں, زیادہ تر جو ٹرائل کے مقدمات کرتے ہیں وہ اگر دن میں 1-2 ٹرائلز کر لیں تو پھر اس کے بعد ماڈل کورٹس میں ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہوتا ہے تو پھر ان کا ایک شیڈیول متاثر ہو جاتا ہے دوسری عدالتوں میں جانے کا. تو گو کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے ایک بڑی اچھی کاوش تھی, لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ایسی کاوشیں جو ہیں وہ جب چیف جسٹس سبکدوش ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ سسٹم بھی چلا جاتا ہے. ان کی کاوش سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے, ان کی سنسیریٹی سے, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک ایسا جوڈیشل سسٹم بنایا جائے جس میں ماڈل کورٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے. وہ جو عدالتیں اپنے اپنے ڈومین میں یا اپنی اپنی جورسڈکشنز میں جو کام کر رہی ہیں, اتنے آسان اس میں رولز بنا دیے جائیں, اس میں پھر آپ کو قوانین میں جو آپ کے جو پروسیجر لاز ہیں اس میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. تو یہ ایک پورا پیکج ہے. وقتی طور پہ تو ماڈل کورٹس کا آئیڈیا اچھا لگتا ہے اور اس میں بہت سارے اچھے ریزلٹس بھی آ جاتے ہیں, لیکن وہ پھر سسٹینیبل نہیں رہتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کو ایک اوور آل ہونے کی ضرورت ہے. اس میں وکلاء اور ججز کی بھی اپنی کاوشیں بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اور جو ہمارا مرکزی پارلیمان ہے ان کا بھی ایک رول بنتا ہے کہ وہ قوانین کو, پروسیجرز کو سب کو امینڈ کریں اکٹھے بیٹھ کے. اور میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان, جب انہوں نے سابق چیف جسٹس کا جب فل کورٹ ریفرنس تھا, اس کی اسپیچ میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. وہ میرا خیال ہے کہیں پہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو صدر مملکت ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عدلیہ کو بھی بلائیں, لیجسلیچر کو بھی بلائیں, اور اس میں بیٹھ کے ایک وسیع تر جو ہے ایک ڈائلاگ ہو, اور جتنی بھی خرابیاں ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم میں, ہمارے قوانین میں, تو وہ کیونکہ صدر مملکت کا جو عہدہ ہے. جی پلیز, رننگ ٹائم ہے, بٹ تھینک یو سو مچ. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.